अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। स्क्रीन पे आपको जो शख्सियत नज़र आ रही है, मेरे ख्याल में हमारे जो इस्लामाबादियन है उनके लिए तारुफ के मुख्ताज नहीं है। मारिया सुल्तान साहिबा, जो कि डायरेक्टर है सासी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, और बैनुल अक़वामी उमूर हो और स्पेशली इस खत्े के अगर हम देखें साउथ एशिया जिसे कहते हैं, और साउथ एशिया के साथ हम डेफिनेटली वेस्ट एशिया, द इंटायर एशिया के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। मारिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। आज बात करेंगे मारिया साहिबा, ये अब तो साउथ एशिया साइड में, थोड़ा सा वेस्ट एशिया साइड को डिस्कस करते हैं। क्या चल रहा है ये वेस्ट एशिया में? अगर देखें पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान, ईरान, थिएटर जो है बड़ा गर्म चल रहा है गुज़िश्ता कई महीनों से जी। असल पहली बात तो ये कि वेस्ट एशिया इज द नाउ न्यू साउथ एशिया। तो ये बात तो आई थिंक दिस इज द न्यू रियलिटी। दूसरी बात ये है कि असल में इशू यही है कि इस वक्त हम जितनी कोशिश कर रहे थे कि स्टेबलाइज करें पाकिस्तान अफगानिस्तान सिचुएशन को, वो उतनी ही हमारे लिए चैलेंजिंग है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप भी उस प्रोजेक्ट में हमारे साथ थोड़ा सा आपने एंगेज किया था कि रियलिटी ये है कि भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, बिलखुसूस जो तालिबान रजीम के नीचे हैं, वो उस तरह स्टेबलाइज नहीं हुए जैसे कि आप एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए चाह रहे थे या एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। अभी भी जो उनकी रजीम है वो फोकस कर रही है फॉर द यूज ऑफ मतलब मर्सनरीज एंड अदर्स, कि उनके थ्रू रीजन को, रीजनल सिक्योरिटी जितने भी फैक्टर्स और एक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करें, जो इस वक्त रीजन के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। ना तो आप एक नार्को स्टेट के लिए तैयार हैं, ना आप इस वक्त एक मिलिटराइज रजीम के लिए तैयार हैं जो टेररिज्म को यूज करे एज अ मेजर ऑफ इम्पैक्टिंग ऑन रीजनल चॉइसेस। तीसरा ये कि पाकिस्तान ने टफ चॉइस ली है, मुश्किल चॉइस ली है, लेकिन वो यही चॉइस है कि हम रीराइट करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप को ऑन मॉडर्न प्रोग्रेसिव लाइन्स, और उसके अंदर एक नार्को इलीगल स्टेट की आपके पास जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप इसकी इजाजत देते हैं तो देयर इज नो एंड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। सो ये मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म ऑफ इट। दूसरी जो बात हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अभी तक जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो उस तरह प्ले नहीं कर रहे अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जैसे कि उनको करना चाहिए। वो एक तरफ तो वुमेन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबान रजीम की जो फंडिंग है वो उसी तरह कंटिन्यू कर रही है विद नो प्रॉपर ऑडिट्स एंड नो प्रॉपर सिक्योरिटी इकोनॉमिक चेक्स। यानी कि जो पैसे आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के लिए आ रहे हैं, चाहे वो अफगान नेशनल आर्मी को स्ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं, चाहे किस चीज के लिए आ रहे हैं, उसका कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है फॉर द फंडिंग एजेंसीज। सो इससे एक ब्रेजन एटीट्यूड पैदा हो चुका है तालिबान रजीम के अंदर, जो उनका ख्याल है कि जो उनके पास मर्सनरीज हैं, जो उनके पास फॉरगॉटन वेपन्स हैं, उनको इस्तेमाल करके और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को की वनरेबिलिटीज को देखते हुए वो अपनी स्पेस कार्व कर सकते हैं थ्रू इलीगल स्पेक्ट्रम, जो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो अभी बहुत थोड़ा सा चले भी। और हमारे साहब अभी हम देख रहे हैं, आप भी फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी को, और हम भी फॉलो कर रहे हैं, और अक्सर यही सवाल होता था कि जी पाकिस्तान की कोई अफगान पॉलिसी नहीं है। लेकिन लेटली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हाफिज साहब के आने के बाद थोड़ा सा कंटोर क्लियर हो गए कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी क्या है। आप क्या समझते हैं कि द करंट पॉलिसी जो है कि आपने इनिशियली हमने मतलब है कि कैरेट का इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब तालिबान 2021 में आए, शुरू ही से हमने कोशिश की कि इनके साथ क्लोज हो जाए, इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दे दे, इंटरनेशनल रिकग्निशन, ऑलमोस्ट वी वर वर्किंग ऑन दैट, लेकिन कुछ ना हुआ। तो नाउ वी आर कंप्लीटली ऑन द प्यूनिटिव साइड कि हमने हमने यार ये सुधरने वाले नहीं है जिस तरह आपने कहा। तो आपकी नज़र में this is the best and the last option Pakistan was having? देखिए, हमारे पास ऑप्शन है कोई नहीं और, क्योंकि इस वक्त जो नार्को स्टेट आपको अफगानिस्तान के अंदर नार्को टेररिस्ट स्टेट बन चुकी है तालिबान रजीम के नीचे, उसके अंदर जो एक और एलिमेंट है वो नार्को टेररिस्ट स्टेट के साथ दे आर यूजिंग जो मर्सनरीज हैं, चाहे वो ईटीएम है, चाहे आईसिस के है, चाहे जो भी है, उन सबको वो देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस बिटवीन देम।
لائک پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ طالبان جو ہے کاؤنٹر ویٹ ہے آئیسس کے خلاف، یا مطلب وہ ایک اسٹیبلائزنگ ایک انڈیجنس فورس ہے، چاہے جیسی بھی ہے طالبان افغانستان کے لیے. لیکن ود ٹائم جو چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ وہ انڈیجنس فورس نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو تقریباً رشیدس کے مطابق 33,000 جو ٹیررسٹ ہیں ان کے درمیان جو فنڈنگ لائف لائن ہے وہ بیسکلی طالبان رجیم کے تھرو جا رہی ہے. تیسرا یہ کہ یہ پورے ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میٹرکس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم انگیج کرتے رہیں گے تو پریشر اتنا کریٹ ہوگا کہ اسپیس کریٹ ہو جائے گی، اور اس اسپیس کے تھرو دے ول کنٹینیو ٹو فنکشن. دیکھیے وہ پاسبل تھا پہلے، اس وقت جو سچویشن ہے یہ بہت مختلف ہو چکی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا ویسٹ ایشیا، اب ویسٹ ایشیا کی سیکیورٹی، اکنامک سسٹیننس، دنیا میں عربین اوشن میں بھی جنگ چل رہی ہے، آپ کے پاس ویسٹرن سائڈ پہ بھی جنگ چل رہی ہے، آپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ بلائنڈ بارڈرز رکھیں. اب آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے، آپ کو مطلب گلوبل ایکسیس چاہیے، صرف آپ کو نہیں پورے سینٹرل ایشیا کو چاہیے، ایران کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے، چائنا کو چاہیے. مطلب جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کے لیے ایک اسٹیبل کوریڈور آپ کو چاہیے. اب آپ الاؤ نہیں کر سکتے، لک دی ادر وے نہیں کر سکتے کہ جی ٹھیک ہے یہ نارکو کر رہے ہیں، یہ ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے، چلیں یہ کے پی میں ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اگر جا رہے 44% ڈرگز آ رہی ہیں تو آگے چلی جائے تو اٹس اوکے، تھوڑی بہت طالبان کا انٹرسٹ ادھر دیکھ لیں، تھوڑا سا ادھر دیکھ لیں. اگر تو انہوں نے انٹرسٹ انویسٹ کرنا ہے تو دے ول ہیو ٹو انویسٹ ٹو دا پراپر چینلس، کہ وہ ایک اکنامکلی انگیج کریں، نہیں تو نہیں ویزا لیکن رجیم سے لے کے کسی جگہ پہ لیں. ہمارے صاحب کیپنگ ان ویو دا کریکٹر آف طالبان، ان کا جو کریکٹر ہے، ان کا جو میں نے کہ جینیٹیکلی اسپیکنگ میں ان کے جو جینز کے حوالے سے از اٹ پاسبل کہ وہ دنیا کے ساتھ، کیونکہ 5 سال تو ہو گئے ابھی ان کی طرف سے کوئی عرض ہی نہیں ہے ٹو انگیج ود انٹرنیشنل کمیونٹی. 1 2 وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ کے آ رہی ہے دے آر ان دیئر اون آئیڈیالوجیکل تھنگز اور انٹرنل اس میں ہے. اور ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان دیکھیں دے چوز نان اسٹیٹ ایکٹرز، ملیٹنٹ آرگنائزیشن TTP اوور اے نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیر از لائکلیہڈ کہ یہ چینج ہو جائے اینڈ دین دے مطلب کہ ریفارم ہو جائیں گے ٹل دیٹ ٹائم؟ حاصل we are not looking for reform. This is not our war. پہلی بات تو یہ کہ نہ تو ہم امریکی ہیں کہ ہم ان کو ریفارم کرنے چلے جائیں کہ جی یہ بہتر مسلمان بن جائیں. دیکھیں وہ جتنے بڑے مسلمان ہیں جیسے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اور یہ خدا کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو عام مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، سو اس میں ہماری تھوڑی سی ریڈ لائنز ہیں. پہلی ریڈ لائن تو یہ ہے کہ آپ انٹیمیڈیشن کے تھرو ہمارے پہ امپیکٹ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو ہم بھی جنگ لڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم ریجنل فورس ہے، ہم تو کہیں نہیں جا رہے. سو وی کین آؤٹ ویٹ یو آن دیٹ. سو دیٹ نمبر 1. وہ جو کانسیپٹ تھا نا کہ جی آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گی، آپ کی لاجسٹکس افیکٹ ہو جائیں گے، انٹروڈکشن ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اٹس ناٹ پاسبل. دوسرا یہ کہ جو آپ کا پشتون ہے، جو آپ کے بلوچ ہیں، ان کی اپنی بھی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. دے آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو طالبان آئیڈینٹی. تیسرا کہ افغانستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم ان کی جا کے جنگیں نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی ہم ان کے لیے پولیٹیکل اسٹرکچر کریٹ کر سکتے. ہاں اس پریشر سے ایک پولیٹیکل اسپیس ضرور بنے گی. اس پولیٹیکل اسپیس کو یہ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیسیژن فار دی افغان گورنمنٹ، افغان پیپل اینڈ افغان پولیٹیکل گروپس، کہ کیا وہ ابھی اس وقت تیار ہیں کہ اس ڈیسیژن کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اگر نہیں ہے اینڈ دے تھنک کہ اگلے 10 سال کے لیے جنگ لڑنی ہے تو وی ہیو نو پرابلمس. لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر پاکستان میں کسی قسم کی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان ول ریسپونڈ بیک. 1. نمبر 2, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این اوپن بارڈر. ہم کسی صورت اس کو ایک اوپن بارڈر نہیں بنائیں گے. اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پیچھے کوئی رسپانسبلٹی نہ لیں فار اسمگلنگ، کوئی رسپانسبلٹی نہ لیں فار ڈرگس، کوئی رسپانسبلٹی نہ لیں فار دی کلاشنکوف کلچر وچ ہیز افیکٹڈ اس، اور اس کے بعد کہیں کہ جی یہ ہم ہیں کیونکہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ٹیررسٹ چاہے آپ اس کو ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں، اگر وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے ویئر ہی از یوزنگ فیئر فار پولیٹیکل پرپسز ان اے ٹیریٹری وچ ڈز ناٹ بلانگ ٹو ہم، کیونکہ جو ان کی اپنی ٹیریٹری ہے جہاں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اٹس اے کوسچن آف اے گورنمنٹ اینڈ اے گورنمنٹ اسٹرکچر وچ نیڈس ٹو بی ری ڈیفائنڈ. بٹ ایز پر وی آر کنسرنڈ، اگر ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو ریڈ لائن بہت کلیئر ہے.
لیکن میرے سے ایک میں بھی آئی مے بی رانگ، اور میری کیلکولیشن کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن جسٹ فیو ڈیز بیک میں ایک انٹریکشن میں تھا ود دا ویسٹرن ڈپلومیٹس، تو ایک جنرل جو میں نے سینس لیا وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں یہ فیلنگ ہے کہ یہ طالبان کا جو رجیم ہے یا جو سسٹم ہے یہ چلنے والی نہیں ہے، دے ول کولیپس ادھر، مطلب ہے کہ کہیں جلدی یا بدیر، لیکن اٹس گوئنگ ٹو کولیپس جو انٹرنل جو نالجبل لوگ ہیں، جو خیر جن کو انٹرنل نالج ہے افغانستان کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہے کہ اٹ از اپ ٹو دا افغان، لیکن افغان میں اس وقت مجھے کوئی الٹرنیٹ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے، اسٹرانگ لیڈرشپ جو کہ جن کی نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ میں جو ہے پریزنس ہو، تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ کمپیئر ٹو دیم طالبان آر ویل انٹرینچ ڈاؤن ٹو دا ولیج لیول۔ تو دا سچویشن ان دیٹ کیس، اگر طالبان کولیپس کر جاتے ہیں، وائبل آپشنز، وائبل الٹرنیٹیو اویلیبل نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ جو کہہ رہی ہے کہ اتنا اس کا وہ نہیں ہے، دے آر سفرنگ فرام فٹیگ ایز فار افغانستان از کنسرن، تو پھر یہ تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے نائٹ میرج فار پاکستان ان دا ریجن۔ حسن ایکچولی تھوڑا سا آئی وڈ وانٹ کہ آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا زوم آؤٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہے افغانستان کے اندر، وہ ساری کی ساری ہمیشہ سے ایگزائل میں رہی ہے، اور ایگزائل میں آپ کسی گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر نہیں رہتے، چاہے ریجنل یا ایکسٹرا ریجنل۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ ریجنل اینڈ ایکسٹرا ریجنل کنٹریز ٹرائی ٹو مینٹین کنٹرول تھرو سپورٹنگ ایگزائل گورنمنٹس، جو اس وقت یہ ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ افغانستان میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اٹس اے سائیکلک افیکٹ، مطلب ہر 4 سال 8 سال کے بعد ایک گورنمنٹ ایگزائل میں جاتی ہے، اس کو ایکسٹرا ریجنل کنٹریز پروٹیکٹ کرتی ہیں، اس کے بعد اور ریجنل کنٹریز ایون پروٹیکٹ کرنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو ریجنل ڈائنامکس کو بھی چھوڑ کے ایکسٹرا ریجنل ڈائنامکس جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سو یہ جو آپ کے پاس ویمن رائٹ گروپ سے لے کے جو باقی جتنی بھی جو انٹریکشنز ہیں، اس میں آپ کو ایک پری ڈومیننٹ فنڈنگ نظر آتی ہے جو ابھی بھی ویسٹ سے کنٹینیو کر رہی ہے۔ سو یہ کہنا کہ جی اکنامک اسٹرکچرز الون جو ہے طالبان رجیم کولیپس کر جائے گی، یہ اسی وقت پاسبل ہے اگر ایک یونائٹیڈ کانسیپٹ آئے جس میں ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو ریجن کی اور ایکسٹرا ریجن کی کہ جی دیر نیڈس ٹو بی اے چینج۔ اس وقت جن کے جو پروگرامز افغانستان پہ چل رہے ہیں وہ انبیٹڈ چل رہے ہیں، چاہے اس کے اندر افغان نیشنل آرمی کو پیسے جا رہے تھے، سوائے اس کے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کچھ مطلب کہا سنے کے اوپر یقین کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب وہ آئندہ افغانستان کی گورنمنٹ کو فنڈ نہیں کریں گے فار دس، لیکن یہ فسکل ایئر جون 2026 تک تو ان کے پاس فنڈنگ ہے۔ تو جون 2026 کا مطلب یہ ہے اٹس $40 million a week and that means 400 مطلب million so to speak, and that's a lot of money for terrorism۔ جب آپ نے جو فورسز جن کو پیسے دینے آن گراؤنڈ وہ اپنے ملینز آف ڈالرز میں نہیں دینے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریورس لیوریج کریٹ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، جس میں قطر پروسیس کے اندر بہت سارے لوگوں کے بہت سارے جو گھر ہیں وہ افغانستان میں نہیں، افغانستان سے باہر ہیں، جس میں دبئی تھا، جس میں قطر تھا، جس میں کویت تھا، جس میں جرمنی تھا، جس میں آسٹریلیا، کینیڈا، یہ مختلف ممالک ہیں جنہوں نے ان سب لوگوں کو اسپیسز دی ہیں۔ اب ایشو جو آئے گا وہ یہ ہے کہ جون 2026 کے بعد ویسٹ ایشیا میں بھی ایک نیا ورلڈ ول بی کریٹڈ، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں جو مڈل ایسٹ میں آئے گا، جو ریجنل سیکورٹی آپ دیکھیں گے جو چینج آ رہی ہے، وہ صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں آئے گی، وہ ویسٹ ایشیا میں بھی آئے گی، وہ سینٹرل ایشیا میں بھی آئے گی۔ وہ جو چینج ہے وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرے گی فار دا طالبان رجیم، جو ان سے پہلے ان کے پاس ایک کمفرٹیبل زون تھا دوحہ پروسیس کے بعد، کہ بہت سارے لوگ گلٹان محمد بیس سے نکلے، اس کے بعد they were all placed ان کی جو فیملیز تھیں وہ ساری کی ساری قطر میں، دوحہ میں، باقی مختلف جگہوں کے اوپر they were living easily۔ اب اگر قطر is going to engage with the defense agreement with پاکستان تو یہ ڈور بھی ایونچولی ان پہ کلوز ہوگا، اور جب یہ ڈور ایونچولی کلوز ہوگا تو بہت ساری جو پراپرٹیز ہیں، اگر وہ ایران کی پیسے بند کر سکتے ہیں جو $580 billion UAE میں تھے، تو پھر بہت سارے ان کے پیسے جو قطر میں ہیں، کویت میں ہیں، وہ بھی انڈر ریویو آ سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے جو شاید ان کے بیہیویئر پہ چینج لے کے آ سکے۔ آپ کے اور میرے کہنے سے یا ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن الون سے کوئی افیکٹ نہیں آئے گا، جب تک کہ جو اکنامک ہارٹ لائن ہے جو افغانستان کے اندر نہیں ہے، افغانستان سے باہر ہے،
اس کو آپ امپیکٹ نہیں کرتے. لیکن ہمارے صاحب کچھ آوازیں اسپیشلی مطلب ہے کہ افغانس لیکن آؤٹ سائڈ افغان جس کو ہم ڈائسپورا کہتے ہیں, اور یا جس طرح آپ نے بتا بھی دیا کہ دے آر لیونگ اوے ان فار اوے کنٹریز, اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل اور اس کی ہے انگیجمنٹ, اور پاکستان میں بھی کہ لیٹس گو فار ریجیم چینج, کیونکہ ایز لانگ ایز طالبان آر دیر پاکستان ول کنٹینیو بلیڈنگ, اور اسپیشلی کیونکہ ٹی ٹی پی بی ایل اے اسپیشلی ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر یہ گروپ ایسے ہیں کہ دے ہے وہ جو کہتے ہیں نا بیعت لی ہے امیر المومنین, جو ملا ہیبت اللہ امیر الافغان مومنین کر دیں گے کہ ان سے بیعت لی ہے اس نے, and so far they are completely reluctant to put hand on them. تو یہی وجہ کہتا ہے کہ پاکستان وانٹ کوئک ریزلٹس, مطلب ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اٹ شل also include the option of regime change. So is it feasible at the moment? Hassan, I'm going to say $1 million thing here. وہ یہی ہے کہ regime change in Afghanistan is not from Afghanistan. It is going to come from the silent supporters of Afghanistan and the Afghan Taliban regime. پاکستان جو آپ کی ری ایڈجسٹمنٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, ویسٹ ایشیا کے اندر, اور جو آپ کا ایکسٹراڈنری رول ہے میڈیشن کے طور کے اوپر, میڈیٹر کے طور کے اوپر, وہ ایک پازیٹیو ری انفورس کے طور کے اوپر کام کرے گا ٹو پٹ ریورس پریشر. دیکھیں, پہلی بات یہ کہنا کہ یہ لوگ بالکل ان کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیر آر اسٹیوٹ نیگوشیٹرز ان گریٹ پاور پالیٹکس. دوسرا جو پرابلم یہ ہے کہ کیا افغانستان کے اندر کوئی لیڈرشپ ہے. دیکھیں, وہ لیڈرشپ اس وقت ویزیبل ہوگی کہ جس وقت آپ کے پاس اس ڈائسپورا کی انڈرسٹینڈنگ ہو. ابھی تک جو ہم نے افغانستان پہ کام کیا ہے, ہمیں جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ساری افغانستان سے باہر ہے, جو ان کے مطلب الٹرنیٹیو گروپس ہیں, انکلوڈنگ ان کے اپنے جو گروپس ہیں. لیکن جو ان کا ڈائسپورا ہے ان کی ایک کہتے ہیں نا بلائنڈ کنوکشن ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر. وہ جو بلائنڈ کنوکشن ہے وہ آپ کے پاس ایک سیونگ گریس ہے. سو کیا افغانستان کے اندر ایک انڈیجنس فورس نکل سکتی ہے جو افغانستان کے لیے اور ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے؟ انفارچونیٹلی ابھی تک مجھے افغانستان میں, میرا تو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے افغانستان میں جتنا آپ کا ہے, لیکن جو چیز میں نے دیکھی ہے افغانستان میں کہ ابھی تک آپ کو تاجکس ہیں, آپ کے پاس ازبکس ہیں, آپ کے پاس پشتون ہیں, آپ پاس سارے ہیں, لیکن افغان نہیں ہیں. میں ابھی جتنے بھی انٹرویوز میں نے کیے ہیں کم از کم, یا ہمارے ادارے نے کیے ہیں, ہم نے زیادہ کام تو نہیں کیا افغانستان پہ, لیکن مجھے ابھی تک کوئی افغان نہیں ملا ہے. ہر کسی نے آ کے بتایا ہے کہ جی وہ کس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ کدھر سے ہیں اور وہ کیا ہے, لیکن افغان نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جب آپ ایک افغان اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو افغان اسٹیٹ کو آپ افغان اسٹیٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے جب آپ کے پاس افغان ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے پرو افغانستان, پرو افغان پالیسی. تو ان کو ایک یونیفائڈ لیڈر پہ کرنا پڑے گا. اب جو یونیفائڈ لیڈر ان کے پاس لاسٹ تھے وہ کنگ ظاہر شاہ کے بعد شاید مطلب پیر گیلانی صاحب تھے یا کوئی تھے, جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اور ریلیجیس کلچرل فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت وہ آپس میں آ سکتے ہیں. باقی آپ کے پاس ایک پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل فورس تھی جو بعد میں ایک مرسنری ٹیررسٹ فورس بن گئی ہے. اب یہ جو مرسنری ٹیررسٹ فورس ہے, اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ چینج ہو جائے اور کسی اور چیز میں کنورٹ ہو جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ جو جنریشن ہے یہ جنریشن آف وار ہے. یہ 2001 سے لے کے 2026 تک 26 سال کے وار ویٹرنز ہیں. ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے 30s میں 40s میں ہے, بہت کم ہے جن کے جو ہے 60s یا 70s میں ہے. سو آپ کے پاس جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلٹی آف کمانڈ وہ اس طرح نہیں ہے. شاید ہیبت اللہ صاحب از دی اونلی فگر جو اس وقت کہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر کل ہی از ٹیکن آؤٹ یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی اور گروپ ان کو ڈاؤن کرتا ہے, یا واسق صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو مسئلے تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے ٹو کنٹین, بیکاز کوئی اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں ہے. اب اس میں چیلنج کیا آئے گا؟ چیلنج یہ آئے گا کہ ہم اسٹیبلٹی کیسے لے کے آئیں گے. دیکھیں, اس میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان کے بارے میں اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ افغانستان از ناٹ اے یونیٹری اسٹیٹ, یعنی کہ آپ ایک ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جو سینٹر کی طرف جاتی ہے. یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو بارڈر اسٹیٹ ہے, یعنی کہ وہ ہر جو بارڈر ہے اس کے ساتھ جو بارڈرنگ ریجن کے لوگ ہیں ان کی جو لائف لائن ہے وہ اس ریجن کی بارڈرنگ اسٹیٹس کے ساتھ ہے, کیونکہ وہاں سے وہ ٹریڈ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اٹس ناٹ مطلب سینٹریفیوگل جو اس کی ٹینڈنسیز ہیں اسٹیٹ کی, وہ اس کے اسٹرکچر کے اندر ہے.
مطلب جو ایران کے ساتھ صوبے ہیں ان کا تعلق ایران کے ساتھ زیادہ ہے، جن کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے ان کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ زیادہ ہے، جو پاکستان کے ساتھ ہیں ان کی جو کنیکٹیوٹیز ہیں، جو ان کے کنیکشنز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہیں. سو اس میں آپ کو شاید فیوچر میں شاید آپ کے پاس افغان اسٹیٹ ایسی رہے نا جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پروگرس کیا جغرافی کے ساتھ لنکڈ ہے یا پروگرس لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. اور اگر لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے تو پھر افغان نیشنلزم رائز کرنا بہت ضروری ہے. اور جو افغان نیشنلزم اس وقت میرے نہیں خیال سے کہ کوئی آپ کے پاس ایک ٹینجیبل لیڈر ہے جو افغان نیشنلزم کو افغان پولیٹیکل آرڈر کو ڈیولپ کرے. اس سے آپ اندازہ لگائے کہ دیکھیں یہ ڈیورنڈ لائن، اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں ایز این ایشو کہ افغانستان میں یہ مسئلہ جو ہے they are divided on it. مطلب یہ کہ تاجک، ازبک، ہزارہ جو دیگر ہے وہ کہتے ہیں اٹس این انٹرنیشنل بارڈر. پختونوں میں بھی زیادہ تر کہتے ہیں لیکن کھل کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایشو. اس کا مطلب یہ ہے کہ they do not have a national narrative over their territorial issues also. اس پہ نہیں ہے. تو اگر آپ کی ٹیریٹوریل ایشو پہ آپ کا نیشنل یونائٹڈ نیریٹو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے دیگر ایشوز پہ کیسے ہو سکتا ہے. اصل آپ خود ہی اس بات کا جواب دے رہے. پرابلم افغانستان کا نہیں ہے نہ ان کی گورننس ماڈل کا ہے. پرابلم ہم سب کا ہے جو افغانستان کو ایک ویسٹ فیلین 1945 کی اسٹیٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. وہ ایک ویسٹ فیلین 1945 کی اسٹیٹ نہیں ہے. جو کچھ ہے لیکن وہ کوئی ٹیکٹ سارکس کی جو اگریمنٹ تھا اس کے بعد وہ آپ نے دے دی افغانستان کو ایک بفر زون کے طور پر تاکہ آپ چائنا اور رشیا کے ساتھ برٹش امپائر کے ریلیشن شپ کو مینج کر سکیں یا پرشین امپائر کے درمیان. اس سے جو ریئلٹی آف دا ریجن ہے وہ چینج نہیں ہوئی آن گراؤنڈ. تاجکس کی اورینٹیشن کچھ اور ہے، ازبکس کی کچھ اور ہے، پشتونوں کی کچھ اور ہے، اور اس کے اوپر آپ کے پاس یہ ایک نارکو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو ایک پولیٹیکل آرڈر کریٹ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ان نیچرل ہے اور اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ منی کے ساتھ ہیں، اس کے کنیکشنز گلوبل پاور لیجیٹیمیشن کے ساتھ ہیں، تو جب گلوبل پولیٹیکل آرڈر چینج ہوتا ہے تو گلوبل پولیٹیکل آرڈر کی جو ٹرانزیشن ہے جو ہو رہی ہے چاہے ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، ایران کا جو ریلیشن شپ ہے ود یونائٹڈ اسٹیٹس وہ ریسیٹ ہوگا تھرو پاکستان اور وداؤٹ پاکستان. لیکن میجر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گلف کا جو آرڈر ہے وہ آلریڈی انڈر میجر سزمک شاک ہے. مطلب یو اے ای ہیز لیفٹ اوپیک. اسی طرح جو باقی یو اے ای کے اندر جو اسٹیٹس ہیں ان کے اپنے علیحدہ ایشوز ہیں. سو اس وقت جو سیکیورٹی آرڈر ہے، جو پولیٹیکل آرڈر ہے، ریجنل اور گلوبل پولیٹیکل آرڈر ہے، وہ چینج ہو رہا ہے. اور جب یہ چینج ہوگا تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ افغانستان پہ ہوگا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کیونکہ جو افغانستان کا پولیٹیکل آرڈر ہے وہ ابھی بھی ایکسٹرا ریجنل فورسز کنٹرول کر رہی ہیں تھرو دا منی گیم، تھرو دا پولیٹیکل گیم، تھرو دی نارکو گیم. تو یہ جب چیزیں چینج ہوں گی تو ریجن ری انفورس ہو سکے گا. لیکن اس وقت تک ریڈ لائن کلیئر ہے. وی ڈونٹ ہیو دی انرجی ٹو انگیج ان افغانستان جب تک کہ ہم ان کے پولیٹیکو اکنامک آرڈر کو ٹھیک کریں. سب پچھلے 70 سالوں سے کوئی نہیں کر سکتا تو ہم بھی نہیں کر سکتے. افغانستان کے حوالے سے لاسٹ ایک، کیونکہ یور ویری انٹرسٹنگ ڈسکشنس جو آپ جس طرح کیری کر رہی ہے، تو اس لیے میں دوسرے ایشو پہ ابھی جا نہیں سکا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ اٹریکشن ابھی تک ہے آپ کی باتوں میں. یہ میرے سے بھائی میں ایک ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ لیٹس ڈس انگیج فرام افغانستان. جس طرح ہم 50 سال ان کے ساتھ بڑا ہیوجلی انگیج رہے، ڈیپلی انگیج رہے، ایک 10 سال کے لیے لیٹس کمپلیٹلی ڈس انگیج یور سیلف ایوری ٹائپ آف تھنگس تاکہ سیٹل وہ ادھر سیٹل ہو جائے اور ہمارا والا ادھر سیٹل ہو جائے. از اٹ پاسبل؟ حسن آپ نے جو بات کہی ہے دیٹ از پاکستان's policy. Oh, it mean that I have read it. You've read it right. Pakistan is not concerned. جب ہم کہتے ہیں افغان owned, افغان led, تو it has going to be افغان owned and افغان led. ہماری ڈیڈ لائن یہ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں دہشت گردی نہ کریں. ہم نہ آپ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے کسی مسئلے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں، جو بین الاقوامی اصول ہیں اس کے تحت آپ آئیں. مطلب آپ ویزا لیں، آپ آئیں اور آپ جائیں. نہ ہم آپ کو سیف ہیون دینا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے سیف ہیون لینا چاہتے ہیں. آپ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق رہیں، جیسے آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں، فرانس میں رہ رہے ہیں، کہیں اور رہ رہے ہیں.
اور باقی جو آپ کے سیاسی مسئلے ہیں، آپ کے ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پہاڑ باقی تو اخوان باقی، تو وہ جانے اور اخوان جانے، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو اصل وتھ میں میں نے اٹ. ٹھیک ہے. آتے ہی جی تو ایران کے حوالے سے عراقچی صاحب کی ٹیلی فون کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ افغانستان کو یا افغان پالیسی کو ایک شاعر کی نظر سے دیکھا ہے، ہم نے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی نظر سے نہیں دیکھا ہے. لیٹس کم ٹو دا یہ جو عراقچی صاحب کی جو کال آئی تھی کل، اور ساتھ ہی جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی ایک سی بی ایم کہ وہ ایران کا جو شپ تھا اس کو پاکستان کے حوالے کر دیا، مطلب سیٹ لائک اٹ کے پاکستان کے حوالے کیا، اور کرو ممبرز بھی پاکستان نے وہ آج میرے خیال میں تہران پہنچائے ہوں گے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس پروسیس آن بیہائنڈ دا ڈور، بیہائنڈ دا ونڈوز یا دا کلوز ڈور، یا کچھ ہیکپس ہے جو کہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہو رہے؟ نہیں حسن، آئی تھنک اٹ از موونگ پروگریسولی. الحمدللہ اٹ از موونگ ویری پروگریسولی. لیکن اس سے پہلے کہ آئی آنسر آن ایران، آئی جسٹ سے ون تھنگ آن افغانستان. یہ پہلی دفعہ کہ ہم افغانستان کو افغانستان کی طرح ہی دیکھیں گے، تو ریسٹ ایشورڈ ہم کہتے ہیں نا افغانستان کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے جتنی افغانیوں کو ہمارے ساتھ. تو اب آئی وہ تھنک تو پھر دیٹ جسٹ سیز اٹ آل. نہیں، وہ ٹھیک ہے، تو خطرناک ہو گیا نا، اگر آپ تو افغانیوں بس کی محبت تو پھر تو چل بس اتنی محبت ہے ہمیں بھی جتنی ان کو ہمارے سے ہے. تو وہ کہتے ہیں اٹ از اے کوئٹ پرو کو، کوئی زیادہ ہم نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے. ناؤ کمنگ ٹو ایران، آن ایران الحمدللہ the situation is good. Progress is continuing. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ 47 ایئرس کے ایشوز تھے، تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ اسٹرکچرل ایشوز تھے. ایک بات ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، گڈ ول ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ آگے جانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک طرف ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اسٹرکچرلی کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسٹرکچرلی امپلیمنٹ کر رہی ہیں. دیکھیں یہی چیز جیسے ابھی افغانستان کے اندر، دیکھیں افغانستان میں فائنینشیل سسٹم نہیں ہے، اس طرح ایران کے اندر فائنینشیل سسٹم نہیں ہے. جب آپ سینکشنز ریموو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو افغانستان کا ایران کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ لنک کرنا ہوگا امریکہ کے فائنینشیل سسٹم کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ سسٹم لنک نہیں ہوتا تو ان سینکشنز کی ریموول اور پریزنس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. کیونکہ آپ کہہ دیں کہ آج سینکشنز اور کل سینکشنز نہیں ہے، لیکن دیر از نو کنیکٹیوٹی آن دا فائنینشیل آرڈر، تو دیر از نو ریالٹی آف دیٹ. جو چائنا نے کہی ہے، جب امریکہ نے کہا ہے کہ جی میں کوئی اور ایران پہ سینکشنز لگاؤں گا اور آپ ایران کے اوپر سے آئل نہیں خرید سکتے، تو چائنا نے کہا ہے کہ آپ کی جو سینکشنز ہیں ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کوئی فائنینشیل سسٹم امپیکٹ ہی نہیں کر رہا ایران پہ. اسی طرح ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی ریموول کا جو نیٹ افیکٹ ہے تب آئے گا جب فائنینشیل سسٹم ایران کا لنک ہوگا. دوسرا ایشو جو ہے آف کورس آئل اینڈ گیس انڈسٹری کا ہے، کیونکہ ابھی سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ریکنسٹرکشن کرنا ہے مڈل ایسٹ میں یا اس ایریا میں، تو یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آئل پرائسز اسٹیبلائز نہیں ہوتی. اور یو اے کے اوپیک سے نکلنے کے بعد اس کا ایک اور بھی بہت بڑا برانٹ ہے کہ کس لیول کے اوپر جو ہے یو اے ایران جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ اسٹیبلائز کریں گے، کیونکہ ریکنسٹرکشن کے لیے ان کو ایک خاص لیول پہ پرائسنگ چاہیے، یعنی کہ ایک خاص پرائس سے نیچے بھی نہ تیل گرے اور ایک خاص پرائس سے زیادہ بھی نہ جائے، کیونکہ اگر یہ زیادہ نیچے گر جاتا ہے تب بھی آپ ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس کی امپیکٹ ہے، جو گلوبل ویلیو ہے، وہ 6 مہینے کے بجائے 2 سال تک چلی جائے گی. اب جو اوپیک سے نکلا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ریکنسٹرکشن کی جو پیس ہے وہ ایران کی اتنی تیز نہ ہو جتنی یو اے کی، کیونکہ وہ گلوبل فائنینشیل سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ لوگ گلوبل فائنینشیل سسٹم کے ساتھ لنک نہیں ہے، تو یہ نہیں چاہتے کہ تیل جو ہے ان کو امیڈیٹلی وہ بینیفٹس دے دے، اور دے کمنگ بیک انٹو اٹ. سو دس از بینگ ریسیٹ، اور ظاہر ہے اس ریسیٹنگ کے اندر سعودی عربیہ آتا ہے، اس سیٹنگ کے اندر ریجن آتا ہے، ویسے پھر اس اس کے میں آگے جو ہے بڑے لاسٹ ٹرانسشپمنٹ یہ کانٹریکٹ. جو کل جو ایرانی نیوز ایجنسی کا جو خبر تھا کہ ایران نے اب فیصلہ کیا ہے کہ دبئی پورٹس کے بجائے سارا ٹریڈ بزنس جو ہے وہ کراچی پورٹ شپ کرتے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، کروشل اٹ از. اٹ از جی کریٹیکل، کیونکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں نا کہ ہو کیا رہا تھا. ہو یہ رہا تھا کہ ایک طرف امریکنز جو ہے سینکشنز لگا رہے تھے اور یورپ سینکشنز لگا رہا تھا ایرانین آئل انٹیٹیز کے اوپر، باقی انٹیٹیز کے اوپر. دوسری طرف دبئی جو ہے اسی کے آئل کو اور باقی تمام چیزوں کو، ٹریڈ کو یو اے کا ٹھپا لگا کر دنیا میں بیچ رہا تھا. سو ایک لحاظ سے جو سینکشنز کا جو نیٹ بینیفیشری تھے وہ برطانیہ تھا، وہ فرانس تھا، وہ یو اے ای تھا، اور جو نیٹ بینیفٹ تھا وہ تقریباً $580 بلین ان کے پاس ریزروز میں تھے جو ایرانین پیسے تھے، اور تقریباً $45 بلین to $60 بلین a month.
جب آپ $60 بلین منتھ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سارا کا سارا پیسہ یو اے تو نہیں اپنے پاس کنزیوم کر رہا تھا نا، اٹ واز اے ٹرانسشپمنٹ ہب. تو یہاں سے بہت ساری جو تجارت، اور اچھا اس کی ریزن یہ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ جو آئل والی تھیں وہ تو ان پہ چلے سینکشنز لگی ہوئی تھیں، لیکن جیسے اب آپ نے کھانا بیچنا ہے یا کوئی اور چیزیں، اس پہ تو امریکن سینکشنز نہیں تھی نہ یو این کی سینکشنز تھی. تو یہ جو تمام چیزیں تھیں یہ یو اے کے تھرو جائیں تھی، کیونکہ ٹرانسشپمنٹ ہب کے ساتھ ساتھ فائنینشیل لنکیجز جو تھی وہ یہاں تھی. لیکن یو اے نے اب $580 بلین کے اوپر ظاہر ہے سینکشنز لگا دی ہیں، مطلب انہوں نے کنفسکیٹ کر لی ہیں ایز وار ڈیپریویشنز. سو ایران نے اگر یہ یہاں شفٹ کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں $45 بلین اے منتھ. سو $45 بلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹریڈ شفٹنگ کے اندر بھی اگر کچھ ٹائم لگتا ہے، اگر $20 بلین اے منتھ آپ لے آئے تو آپ کی اکانومی اور ریجن کی اکانومی اور سینٹرل ایشیا کی اکانومی، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اکنامک واٹر، اقتصادی طاقت اور پانی ایک جیسے ہوتے ہیں. سو اٹ ول فائنڈ اٹس اون وے. آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو نہیں روک سکتے. افغانستان از ڈیفیکلٹ فار اس، ایران کے لیے یو اے از امپاسبل. سو اس سچویشن میں جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے فرام پاکستان ٹو کراچی سے سینٹرل ایشیا دیٹ از اویلیبل. ابھی اس میں جو چیلنج آ رہا ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ کچھ آپ کی جو پورٹ کی کچھ برتھس جو ہیں وہ اے ڈی پورٹ کے پاس ہیں، دبئی کے والوں کے پاس ہیں. اب ظاہر ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان پورٹس کو کتنی حد تک، اور آپ نئی برتھس اگر بناتے ہیں تو ان نئی برتھس کو آپ کیسے استعمال کریں گے. اہم بات یہ ہے کہ آپ نے نئی ریگولیشن دی ہے جس کی وجہ سے بہت سارا جو ٹرانسشپمنٹ ہب میں پیسے چیزیں پھنسی ہوئی تھیں وہ چلنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک نیو اکنامک لائف لائن ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں لیکن ساری دنیا کے لیے بھی. بیکاز یہ آپ جو ایک چیز، ہمارے صاحب یہ ابو دھابی پورٹ کا جو ہے وہ میرے خیال میں صرف کراچی کا ہے، باقی بن قاسم ہو گیا اور گوادر ہو گیا وہاں پہ ان کی وہ نہیں ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں بن قاسم میں ہیں ان کے پاس کچھ، لیکن گوادر میں نہیں ہے. سو آپ کے پاس گوادر پورٹ ہے، پھر کراچی کے اندر بھی آپ پاس اور نئی برتھس ہیں جو آپ نے ایکٹیویٹ کی ہیں. اور اگر آپ ٹرانسشپمنٹ والیوم کو دیکھتے ہیں تو اٹ رنز ان بلینز آف ڈالرز. دیکھیں اس وقت صرف گلوبل ٹرانسشپمنٹ جو ہے وہی بلینز آف ڈالرز کی یہاں سے گزر رہی ہے. سو آپ ٹریلینز آف ڈالر ہے، ایکچولی اٹ از اراؤنڈ 3 to 4 ٹریلین ڈالرز. سو اگر آپ یہی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اسی کو اندر سے آپ 2% یا 4% بھی لے کے آتے ہیں تو اٹ از لائک ہیونگ سی پیک 3 times اوور، اور وداؤٹ بینگ کنیکٹڈ ٹو اینی بڈی ایلس، نہ امریکہ کے ساتھ نہ چین کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ تجارت کے ساتھ، تو تجارت از دا وے فارورڈ، اور ابھی اٹ اللہ از گڈ کرے، فار پاکستان. شکریہ ماریا صاحب، اللہ کرے کہ ہماری بیوروکریسی میں بھی تھوڑا سا یہ آ جائے کہ دس از اے گولڈن اپرچونٹی اینڈ کم آؤٹ آف دوز ریگمرول جو بیوروکریٹکس ہوتے ہیں ان سے اگر یہ نکل آئے اور تھوڑا سا کام کرے تو آئی تھنک دین اسکائی از دا لمٹ. بہت شکریہ ماریا صاحب. بہت شکریہ.